अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, साल 2022 अपनी तमाम तर नाकामियों, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ हम देख रहे हैं कि इख्तिताम के करीब है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वैसे तो हमने तारीख से वाहिद सबक यही सीखा है कि कुछ नहीं सीखना, लेकिन क्या नए साल में हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सियासत में वही रस्साकशी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत इलेक्शन चाहती है, जबकि हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ भी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और किसी सूरत हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और इलेक्शन वक्त पर होंगे। इसकी ज़ाहिर हालिया मिसाल जिस अंदाज में पंजाब असम्बली की तहलील को रोकने के लिए जो कुछ किया गया, हालिया बल्दियाती इंतखाबात को जिस अंदाज में इल्तवा का शिकार रहा, और आज इस पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी बड़े अहम रिमार्क्स रहे। इस पर भी ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और ख़बर जिसकी ज़ाहिर है जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिसकी बड़ी बाज़गश्त है, वो ये है कि 6 माह से 2 साल के लिए उबूरी हुकूमत के क़याम की भी बाज़गश्त है। इस हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद मौजूदा गवर्नमेंट या सियासतदान जो हैं वो मुआशी हवाले से बेहतर फैसले नहीं कर सकते, या उनके अंदर शायद इतनी अहलियत नहीं है, इसलिए एक उबूरी या केयर टेकर गवर्नमेंट लाने की बड़ी बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से शब्बर ज़ैदी साहब ने भी एक प्रोग्राम में बात की और उन्होंने कहा कि चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि 1 माह में उबूरी हुकूमत आ सकती है और मुश्किल फ़ैसले तो अब शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि कोई पसंद करे या ना करे, मार्च के बाद उबूरी हुकूमत का क़याम जो है वो मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट या जो पॉलिटिशियन है वो इतने सख्त फ़ैसले नहीं कर सकते। ज़ाहिर है उन्हें अल्टीमेटली इलेक्शन में भी जाना होता है। तो इस हवाले से क्या चल रहा है, एहतशाम साहब के पास एक्सक्लूसिव खबर है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर ज़ाहिर है फवाद चौधरी साहब ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हटाकर तवील अरसे का टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की जो सोच है वो अहमकाना सोच है। उन्होंने कहा कि इसको हम रेजिस्ट करेंगे, इसकी मुज़ाहमत करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने भी आज गैर रस्मी बात की है सहाफ़ियों से और उन्होंने कहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना बहुत ज़रूरी है। साथ में वही पुरानी बातें ऑलमोस्ट उन्होंने रिपीट की। जनरल बाजवा पर आज फिर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा जुल्म किया है। फिर उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ साथ ज़ाहिर ये भी कि हमने देखा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आने से पहले, तहरीक अदम एतमाद से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते रहे कि हम मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर ले आएंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन 8 माह के बाद, आवाम की चीखें निकलवाने के बाद अब ज़ाहिर बड़ी बात हो रही है। और शहबाज शरीफ साहब तो ये तक कह रहे हैं कि 11 अप्रैल को जब मैंने वज़ीर आज़म का ओथ लिया, जब यह हम हुकूमत में आई, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हुआ कि हालात किस हद तक बुरे हैं। यानी अब सफाइयां दी जा रही हैं कि हालात इतने बुरे हो गए कि हमारे कंट्रोल से बाहर है सब कुछ। क्या कह रहे थे वजीर आजम, सुनिएगा जरा। 11 अप्रैल को मैंने हल्फ उठाया तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। IMF का मुआहदा खत्म हो चुका था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। ये नाज़रीन वही लोग हैं जब हुकूमत में आने से पहले सुबह शाम ये हुकूमती नुमाइंदों को, आवाम को बाबर कराने में मसरूफ़ रहते थे कि हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो कतई ऐसी नहीं है जिस तरह के दावे वो कर रहे थे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट इरशाद आरिफ साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच इरशाद आरिफ साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं। ये नई जो टेक्नोक्रेट या एक केयर टेकर गवर्नमेंट लाने की बात हो रही है, सर क्या खबरें, क्या एक्सक्लूसिव खबर है इस हवाले से आपके पास? सोनिया, शुरू इस बात से कर लेते हैं, जब वो आपने इमरान खान का जिक्र किया और वो कहते हैं कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, तो एक तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि वो उनको जो नज़र नहीं आ रहे तो वाक़तन कहीं ना कहीं मामला किसी और तरफ जा रहा है। अच्छा, हाँ। दूसरा, इस पर भी एक छोटा सा तबसरा शाह साहब ज़्यादा बेहतर करेंगे। कितनी अफसोसनाक बात है कि शहबाज शरीफ साहब पिछले 25-30 साल से वो सियासत में हैं, चीफ मिनिस्टर इतना अरसा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, ख्वाहिश भी पूरी होगी, और आज अगर कहते हैं मुझे भी नहीं पता था, तो मेरा ख्याल है फिर आपको और मुझे क्या पता है जो हुकूमतों में रहते हुए, हुकूमतों में उसके बाद फिर आप देखते हैं वो कहते हैं अपोजिशन जो है ना वेटिंग इन गवर्नमेंट होती है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी हमने आना है, ज़ाहिर है उनकी तैयारी होती है। बहरहाल इनको
یہ بیان تو میرا خیال ہے مزید ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا کہ آپ کو اتنی لا علمی تھی اور پھر اتنی جلدی تھی عمران کو اٹھانے کی۔ اچھا سونیا، جو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ جو بعض گشت سن رہی ہیں آپ انٹرم سیٹ اپ کی، عبوری حکومت کی، 2 سال 1.5 سال 4 سال، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹرم دے دی جائیں نئے سیٹ اپ میں اور رہیں 15 سال تک الیکشن نہ ہو۔ یہ مختلف جگہوں پہ کچھ تجاویز ڈسکس ہو رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ سنیے، کچھ پاکستان کے بڑے سینئر اور اصل صنعت کار اور بزنس مین ہیں، سرمایہ کار، ان کی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں آپ دیکھ لیں سیکورٹی کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہیں اس میں شامل۔ ان میں کہا جاتا ہے کہ وہ نواز صاحب کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے، انہوں نے کنوے کر دیا گورنمنٹ کو، بلکہ ہاتھ اٹھا دیے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی توقع کر رہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم کوئی انویسٹ کریں گے، ہم کوئی نئے پروجیکٹ شروع کریں گے یا اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے، پہیا جیم جو ہو چکا ہے اقتصادیات کا وہ چل پڑے گا، وہ تو کہتے ہیں وہ ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں، یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 8-9 مہینے عدم استحکام اپنے عروج پہ پہنچ گیا، ہر آنے والا دن سٹاک مارکیٹ نیچے، ڈالر اوپر، اب تو سونا بھی مہنگا ہونا شروع ہو گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ایک براڈ تھنکنگ ہو رہی ہے مختلف جگہوں پہ۔ آج میری ایک بڑی اہم شخصیت سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ چیزیں کچھ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ پہلے تو پی ڈی ایم جو ہے نا بالکل اس پہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب خبر سونیا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کسی حد تک وہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ بھی اگلے 8 ماہ بھی اگر حکومت میں بیٹھے ہیں تو ہم کو ریلیف نہیں دے سکتے، اور یہ ڈر یا خوف ہے کہ الیکشن کرائیں گے تو ہار جائیں گے، کچھ کر کے الیکشن میں جائیں۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی آپ یہ کر کے دیکھیں، کیا ٹرائی کر سکتے ہیں، اس پہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں صاحب جو ہے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی بات آگے بڑھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ ٹرائی کرنے دیں، مجھے ابھی تھوڑا سا وقت دیں، چیزیں اور ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن سونیا اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جی سب نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی انتہائی کڑی شرائط ہے۔ بالکل ہاں، جس کے لیے آپ نے دیکھا کل پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا انہوں نے جس انداز سے شکنجہ کس دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پی ڈی ایم کے لوگ خاص طور پہ اپنے فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، ان کے قریبی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے ایز اٹ از امپلیمنٹ کیا تمام شرائط کے ساتھ، تو اس وقت جو مہنگائی 26 سے 30% ہے وہ 40% اوپر چلی جائے گی۔ بالکل لہٰذا ہم تو سیاسی طور پہ بہت مارے جائیں گے، لہٰذا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سلسلہ دیکھا جائے، کوئی عبوری سیٹ اپ سے کام لیا جا سکتا ہے، نہیں لیا جا سکتا۔ اس میں وہ جو باتیں ہیں 600 سے 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز، 40% بجلی بڑھانا، 25% سے 30% گیس بڑھانا، اور انرجی سیکٹر کا جو ایک بگس وہ ہول ہے، وہ کہتے ہیں 4 ٹریلین کا ہو گیا ہے، 2700 ارب روپے کا گیس اپنا بجلی کا گردشی قرضہ، اور 1600 ارب روپے کا ہو گیا گیس کا۔ اس کے لیے کہتے ہیں آپ نے ریفارم نہیں کی، اس لیے آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی پیکج دیا جائے۔ تو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے بعد وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ بحث شروع ہوگی ہے سنیے ان کے اندر کہ اتنا عرصہ ڈیلے کرنے کے بعد ہمیں بہت پہلے چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ برا پیدا ہو رہا ہے، حالات خراب کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تھنکنگ چل رہی ہے۔ اب دوسری طرف جو عمران خان صاحب آپ نے دیکھا بار بار اداروں کو کہہ رہے ہیں، نہیں آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں، آصم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ آئیں اور دیکھیں چیزیں، اور الیکشن بلکہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے۔ جو اب بارڈرز پہ صورتحال چیلنجز جس طرح کیے ہیں، دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، 6 مہینے تک ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے سونیا، کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، ان کو یہ گھسیٹیں گے یا ان کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ ریاست کو بچانے میں ظاہر ہے ان کا بھی ایک رول ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح، وہ بھی آئے۔ تو اب یہ ایک تھنکنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کسی اور سے کام کروایا جائے، کڑے سخت شرائط بنوائی جائیں، اور جو بڑے فیصلے کرنے ہیں کرانے کے بعد، تاکہ جب الیکشن میں جائیں تو ہم کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو کیئر ٹیکر عبوری سیٹ اپ گورنمنٹ نے کیا۔ ٹھیک ہے ارشاد عارف صاحب، یہ بتا دیجئے کہ یہ پی ڈی ایم کون سے مسائل حل کرنے کے لیے آئی تھی؟ یہ 8 ماہ میں تو انہوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ آپ دیکھیں 8 ماہ پہلے ڈالر کہاں تھا، ایون جب تحریک عدم اعتماد آئی تو 188 روپے تھا ڈالر، آج 250 میں بھی نہیں مل رہا۔ 62% مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ موجودہ گورنمنٹ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، کوئی معاشی پلان ان کے پاس نہیں ہے اب، اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں عبوری حکومت کے قیام کی؟ کیونکہ ظاہر ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر مزید مشکل فیصلے انہوں نے کرنے، اور موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو کام وہ کرنے آئے تھے وہ انہوں نے کیا ہے،
उन्होंने ईवीएम का जो कानून था वो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि इस तरह इलेक्शन में धांधली कम हो सकती थी, ख़त्म तो फिर भी ना होती लेकिन कम हो सकती थी, वो उन्होंने काम कर दिया कि जी इलेक्शन में धांधली बदस्तूर होती रहे, इंजीनियरिंग होती रहे, इंजीनियरिंग काउंसिल जो है अपना काम करती रहे। उन्होंने नैब के पर काट दिए, जो थोड़ी बहुत मीडिया को थी एक, वो मीडिया का हाल जो है वो आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, और उसके बाद अदलिया रह जाती है या फिर फौज रह जाती है। अभी उनको वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये कह सकते हैं कि आप नाकामी, अदरवाइज तो बाकी मामलात में वो कामयाब रहे हैं। बाकी मैशत संभालना सुधारना उनका काम नहीं था, क्योंकि अगर ये लोग जो हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मैशत संभाल सकते तो इस हाल को हम कैसे पहुँचे होते। पीपल्स पार्टी 1971 से बार बार इक़्तिदार में आ रही है, 6ठी या 7वीं हुकूमत है उनकी सिंध में, और यही हाल मुस्लिम लीग नून का है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे हैं, तो इनके बस की बात नहीं थी। अब जो सूरत हाल बन चुकी है, इससे निकलने का जो रास्ता तलाश किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो भी उसी तरह की गलती है जिस तरह की गलती मार्च में हुई या जिस तरह की गलती इससे पहले होती रही। देखें, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है इस मुल्क में कई बार कायम करने की कोशिश की गई, हर दफ़ा हमने यही सुना, और फिर आइन आड़े आ गया, सियासी कुव्वतें और जमहूरी कुव्वतें आड़े आ गई, अवाम आड़े आ गए। आप टेक्नोक्रेट के पहली तो बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ की जो हुकूमत थी 99 से 2002 तक 3 साल की हुकूमत, वो टेक्नोक्रेट की हुकूमत नहीं थी। उसमें शौकत अजीज़ थे, उमर असद खान थे, और बहुत सारे अताउर रहमान थे, जी हाँ, साइंटिस्ट अताउर रहमान साहब थे, और बहुत सारे लोग थे, ये सारे टेक्नोक्रेट थे। तो ये टेक्नोक्रेट का तजर्बा अगर कामयाब तजर्बा था, तो उसके बाद फिर आज हम क्यों रो रहे हैं मुल्क की मईशत का। इसके अलावा ये है कि ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत आप कितने अरसे के लिए कायम करेंगे? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए। उसके बाद आपने फिर जमहूरियत बहाल करनी है, फिर आपने इन्हीं सियासतदानों के हवाले इक़्तिदार करना है। तो क्या वो फिर वही कुछ नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है? बिल्कुल। बेहतर ये है कि अवाम को फैसले करना दिया जाए, अवाम की मुंतखब फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा जाए, इख्तियार दिया जाए, हुकूमत करने दिया जाए, और उन्हें अपनी गलतियों से सबक सीखने का मौका फराहम किया जाए। सही। ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग काउंसिल है वो अपना काम करे और ये अपना काम करें। हो ये रहा है कि एक गलती जब सियासतदान करता है उस वक्त तक हम खामोश होते हैं, और मीडिया भी माशाल्लाह उसमें शामिल है। जब वो उस गलती को सुधार रहा होता है, मामला जब ठीक चलने लगते हैं, तो हम एक नया तजर्बा लेकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। 2 साल तक, 1.5-2 साल तक गलतियां कर रहे थे इमरान खान। अगले साल 1.5 साल में उन्होंने गलतियों से सबक सीखा, वो सुधार रहे थे। और ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है इस साल की जून की, उसमें साफ लग रहा है कि 2 साल की गलतियों को सुधारने का अमल शुरू हुआ, मईशत ट्रैक पर आई, मईशत बेहतर हो रही थी, और उस वक्त हमें याद आया कि जनाब फिर एक और नया तजर्बा किया गया और मुल्क को इस दलदल में धकेल दिया गया। आज भी फिर वही कुछ होने जा रहा है कि आप अगर ये ऐसी, आज मैं इमरान खान से मिला हूँ। अच्छा। एक जर्नलिस्टों का वफ्द था मुख्तलिफ बॉडीज का, तो उसमें इत्तेफाक से CPNA की तरफ से मैं भी था। अच्छा। इमरान खान मुतफक्किर थे कि जी एक नया तजर्बा सोचा जा रहा है। भाई टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो जो सख्त फैसले करते हैं वो अवाम के लिए सख्त होते हैं। बिल्कुल। जो अशराफिया होती है, जो रूलिंग क्लास है, उसके लिए तो सख्त फैसले कभी किसी टेक्नोक्रेट ने नहीं किए। मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि उन्होंने ताजरों को बाकायदा जेलों में डालकर उन पर शहद और रूह अफ़ज़ा की बोतलें छिड़क कर मकोड़े छोड़ दिए, उन पर इस हद तक अजियत दी गई। लेकिन जो मकसद आप हासिल करना चाहते थे, रेवेन्यू जनरेशन, वो नहीं हुई, फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा। बिल्कुल। तो आप जो कुछ करना चाहते हैं, अगर एक हुकूमत जिसको अवाम की तायद हासिल है, अगर हुकूमत वो नहीं कर पाती, ठीक है, अवाम की तायद से और के बावजूद अब मुल्की हालात की वजह से, तो एक टेक्नोक्रेट हुकूमत क्या करेगी? वो ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है आपका।
ٹھیک ہے، یہ اہم پوائنٹ ہے ارشاد عارف صاحب آپ کا، لیکن احتشام صاحب ظاہر ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ عبوری حکومت کا قیام اب مجبوری بھی ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی عوامی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اتنے مشکل فیصلے عوام کے لیے کرنا۔ آئی ایم ایف کی ابھی شرائط کی آپ نے بات کی، 800 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے، بجلی مزید مہنگی کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور تمام اوورآل مہنگائی کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، یا پھر جس طرح سے ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ ٹھیک نہیں رہے گا، آپ الیکشن میں جائیں، عوام کی پاور سے عوام جس کو سلیکٹ کرتی ہے وہ آئے اور پھر فیصلے کریں؟ جی ارشاد عارف صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سونیا کے، جو ان پرنسپل جو بات ان کی ہو رہی ہے، اور مشرف صاحب کی گورنمنٹ جس طرح انہوں نے بتائی ہے وہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ تھی۔ زبیر خان صاحب اگلے دن ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، وہ بھی ٹیکنوکریٹ ہی تھے، ان کے کامرس منسٹر تھے ان کی گورنمنٹ میں۔ سوال یہ ہے سونیا کہ اس وقت اصولی طور پہ تو جو بات کر رہے ہیں شاہ صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی آپ ایک پراپر طریقہ اڈاپٹ کریں کہ ملک کو دوبارہ معیشت کو بحال کیسے کرنا ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، اور یہ سیاسی جماعتوں کا رول جو ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن بدن جس طریقے سے خراب ہو رہا ہے ملک کی سیاست، تو کیا کہاں جا کے رکے گی، لیکن اوورآل گورننس کے سیریس ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن شاہد عارف صاحب اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ایک دو آپشن دیے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب اور بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی آج ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ کے ساتھ، ان سے کہا گیا، پوچھا گیا کہ جی یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے تو ٹھیک نہیں ہوگا، مطلب عمران کو تو آپ کاؤنٹر نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر 2-3 اور ہمارے پاس آڈیو ویڈیو ہیں تو وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو نکالیں گے۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی رانا صاحب میں نے بھی دسو، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دکھائی گئی ہیں، دی نہیں گئی۔ تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا یہ عمران کے خلاف اس طرح کا معاملہ آگے جائے گا؟ دوسرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا شاہ صاحب، جو کل بلاول بھٹو زرداری نے کیا وہاں پہ، وہ یہ گڑی شاہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، ورنہ پھر یہ کہ آپ گرفتار ہوں گے، آپ پھر گلہ کریں گے اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہم نہیں چاہتے وہ سب کچھ ہو، نااہلی بھی ہوگی، گرفتاری بھی ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم اب اس طرح کے فیصلے کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایک قسم کا بہت زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ اب فرسٹریشن میں سب کچھ اس طرح کے قدم لے سکتی ہے؟ جی کہ ماضی میں اس طرح کے سارے کام ہو چکے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں، نااہلی بھی ہو چکی ہے، پھانسیاں بھی ہو چکی ہیں، شہادتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو؟ بینظیر بھٹو کے واقعے کے بعد پاکستان سدھر گیا، پاکستان ٹھیک ہو گیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد پاکستان سدھر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ بھٹو کی پھانسی کے بعد پاکستان سدھر گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہم نے کرنے کی کوشش کی اور جو نتیجہ اس کا نکلا، اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہو گیا۔ بھائی وہ غلط جو ایک دفعہ مولانا مودودی نے یہ کہا تھا ایوب خان کے دور میں کہ یہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ ساز، یہ غلطی بھی کوئی نئی نہیں کرتے، وہی پرانی غلطیاں دہراتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی جو تجربے آپ کر چکے ہیں یا ہم کر چکے ہیں، جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، وہی تجربہ دوبارہ عمران خان کو آپ نااہل کر دیں، گرفتار کر دیں، اندر بٹھا دیں۔ کیا الیکشن کرائیں گے؟ الیکشن کرائیں گے تو اس کی پارٹی آج اقتدار میں۔ آپ نے پورے 3.5 سال کوشش کی جناب نواز شریف کی پارٹی کو پنجاب سے آپ ملیامیٹ کر سکے۔ جب شہباز شریف صاحب کو اقتدار دے دیا گیا، ان کی پرفارمنس سامنے آ گئی، تو آج سارے مان رہے ہیں اس بات کو کہ اب پنجاب میں ہولڈ نہیں رہا، نون لیگ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی پارٹی کو یا کسی سیاسی شخصیت کو مائنس کرنے کا جو مروجہ طریقہ کار ہے وہی مؤثر ہوتا ہے کہ آپ ان کو اقتدار دے کے ان کی پرفارمنس سامنے لائیں عوام کو بدزن ان سے ہونے دیں۔ اگر اچھا وہ کام نہیں کریں گے، اگلے الیکشن میں وہ اس کو آؤٹ کر دیں گے۔ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی اسی طرح آؤٹ ہوئی۔ آج ارشاد عارف صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اس ملاقات کے بعد جو خبریں سامنے آئی اس میں ظاہر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو سر کیا عمران خان صاحب کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی ادراک ہو گیا ہے کہ وہ جتنا مرضی کوشش کر لیں اس ماحول میں الیکشن نہیں ہوں گے، ان کی یہ کوششیں سودمند ثابت نہیں ہوں گی؟ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے لیے حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ تو سر کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں اس سب سے۔ دیکھیں
اس میں کوئی شک عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس میں 2-3 پوائنٹس تھے. اس میں ایک تو ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ والا ہوا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی اگر مجھے لائف تھریٹ ہے, آج بھی اگر میں خطرے میں ہوں, میری زندگی خطرے میں ہے, تو صرف اس بنیاد پر کہ میں الیکشن جیت رہا ہوں اور رکاوٹ ہوں موجودہ رجیم یا ان کے سرپرستوں کے راستے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ صرف موجودہ حکمران اس کے ذمہ دار نہیں ہے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ الیکشن دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے, الیکشن کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی جو نئی یہ تبدیلی آئی, انہوں نے ایک بات کی, وہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں جو ہوتا ہے وہ ایک اس میں فوج ہوتی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ٹاپ براس ہوتی ہے, اس میں بزنس کمیونٹی کی ٹاپ براس ہوتی ہے, اس میں میڈیا ہوتا ہے, اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے مراد فرد واحد ہے, وہ ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو سارے اپنے ادارے کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور سارے اداروں کو کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ باقی ادارے یہاں کمزور ہیں. تو اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, کب ہونے چاہیے, کس طرح کے ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ابھی فوری طور پر لیکن معذرت کے ساتھ ارشاد صاحب, یہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہٹ درمی بہت زیادہ ہے, سٹبن بہت زیادہ ہے, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ بجائے کسی اور سے توقع کرنے کے آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں, پی ڈی ایم کے لوگوں سے بات کریں, وہ ریڈیلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران کے لیے بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ بنتا ہے کہ جی چاہے جو بھی ہیں الیکٹڈ ہیں, غلط طریقے سے آئے ہیں, صحیح طریقے سے آئے ہیں, جو بھی آپ ان کو کہیں, تو مطلب بجائے اس کے کہ کسی اور طرف دیکھنے کے, جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں بات کریں, عمران کہتے ہیں نہیں بات کرنی, کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ڈیٹیل آنسر لیں گے ارشاد عارف صاحب سے, لیکن مختصر مثلا کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ارشاد عارف صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے یا کسی اور طرف دیکھنے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کر کیوں نہیں بیٹھتی. اگر وہ لوگ کہتے بھی ہیں خان صاحب کو بیٹھیں, تب بھی وہ کہتے ہیں چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. جب تک بیٹھیں گے نہیں تو سر کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ اچھا, یہ سوال وہاں ہوا اور عمران خان, میں ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں کہ عمران خان صاحب کو بیٹھنا چاہیے مسلم لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, جے یو آئی کے ساتھ, پولیٹیکل فورسز کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر میز پر معاملات طے کرنے چاہیے. میری ذاتی رائے ہمیشہ یہ رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مجھے پیپلز پارٹی سے یا مسلم لیگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ شریف خاندان سے ہے اور زرداری خاندان سے ہے, جن کے جو جائیدادیں اور مفادات اور تمام جو معاملات ہیں بیرون ملک ہیں, وہ ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہیں. اور جب بھی ان کو کسی طرح دباؤ آئے تو وہ دباؤ برداشت نہیں کرتے, تو ان کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے تو وہ بات کہنی ہے جو باہر سے کسی نے ان کو فیڈ کرنی ہے اور کہنی ہے, اور جو ان کے ذاتی مفاد کا معاملہ ہونا ہے. کیونکہ ابھی انہوں نے ایک مثال دی کہ ابھی ڈالر جو ہے وہ اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور روپیہ گر رہا ہے, اور انہوں نے یہ وارن کیا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ شاید یہ ڈالر 250-300 سے اوپر چلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے تو چونکہ بیرون ملک اکاؤنٹس ہیں, ان کے تو پیسہ بڑھ رہا ہے, ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے. ہم مارے جا رہے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں, اور جن کے سارے جو مفادات ہیں اس ملک سے وابستہ ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو حکومت کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ان کو قائل کرنا چاہیے اور انتخابات کی تاریخ لینی چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان میں انتخابات نہیں ہوتے تو بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. جو لوگ یا جو طبقہ اس خوش فہمی کا شکار ہے کہ ٹیکنوکریٹ, احتشام صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں ان کا نہ تو کوئی عقیدہ ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی موقف ہوتا ہے, نہ یہ سٹینڈ لیتے ہیں کسی بات پہ. یہ تو ان کی تو کمر میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہوتی. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک حکومت میں
ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ بھٹو کے ساتھ نیشنلائزیشن کی حمایت کر رہا تھا اور ضیاء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کی نیشنلائزیشن کی مخالفت کر رہا تھا، پرائیویٹائزیشن کی حمایت کر رہا تھا. تو ان کا اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں. پاکستان کو تو شاہ صاحب یہ معذرت کے ساتھ ہمارے سیاسی لوگوں کا، سیاسی لیڈروں کا ایک عمومی اور سیاسی رویہ یہ بھی افسوسناک ہے، آپ میرے خیال ایگری کریں گے اس سے. جب عمران خان کی حکومت تھی تو جتنی بلیک پکچر پی ڈی ایم کے لوگ پیش کرتے تھے ان کی پوری کوشش تھی خدا نہ خواستہ عمران کے ہوتے ہوئے جناب ڈیفالٹ کر جائے، ملک بیڑا غرق ہو جائے. اور آئے دن روزانہ کہ جناب کبھی وائٹ پیپر نکل رہا ہے، کبھی کچھ نکل رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ شاہ صاحب آج عمران خان صاحب ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی یہی رویہ ہے کہ دیکھیں نا، اب منحص القوم یا سیاسی لوگ جو ہے کراس دا بورڈ اگر اس طرح کی سارے باتیں کریں گے اور کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو تاریخ دان تو آخر میں یہ لکھے گا کہ سب حصے دار تھے اس ملک کی تباہی میں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی لوگوں کو چاہیے کہ بھی بیٹھ جائیں کہیں تو آپ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کرنے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے کوئی پریشرز اتنے ہیں، ان کے ذاتی مفادات، سیاسی مفادات ایسے ہیں کہ یہ تیار ہیں قومی مفاد کو قربان کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس حال کو اسی بنیاد پر پہنچا ہے کہ ہماری رولنگ کلاس نے ہمیشہ ذاتی، خاندانی، سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی ہے. اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ 1971 میں ڈھاکہ ڈوب رہا تھا اور یحییٰ خان اپنی صدارت پکی کرنے کے چکر میں تھا. اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں جو بھی اقتدار میں لوگ آتے رہے ہیں وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. ابھی ہم چند ماہ پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص اپنی ملازمت میں توسیع کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالنی ہوگی اور سیاستدانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ملک ہے تو ان کی سیاست ہے اور یہ ملک ہے تو ان کی عزت ہے. ادروائز یہ کسی دوسرے ملک میں بی کلاس سٹیزن ہوتے ہیں، پیسہ جتنا بھی وہ کر لیں، لیکن جو عزت، جو وقار، جو پروٹوکول اس ملک میں ان کو ملتا ہے باہر نہیں مل سکتا. صحیح. لیکن اس کا حل جو ہے، اگر مثلا یہ مذاکرات کی میز پر نہیں بھی بیٹھتے تو کم از کم یہ ہم جو شوشے چھوڑتے ہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے، یہ نہ کریں. ان کو لڑنے بھڑنے دیں اور الیکشن کی طرف جانے دیں اور عوام کو ایجوکیٹ کریں. ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا پریشر اتنا زیادہ سیاستدان پر ہونا چاہیے کہ وہ ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دے. اس کے بغیر اس کا چارہ کار نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہم لوگ ووٹ دینے کے بعد گھر میں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اپنے منتخب نمائندے کو اور جو حکومت میں آ جاتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مثال کے طور پر ابھی میڈیا ہی کو لے لیجئے کہ ہم مارچ سے پہلے جو کچھ ہم کر رہے تھے، میڈیا جو کچھ کر رہا تھا، آج عمران خان نے گلہ کیا کہ اب میڈیا کو مہنگائی نظر نہیں آتی. اس وقت تو آپ مائک لے کے بازاروں میں پھر رہے ہوتے تھے. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو لوگ اس وقت تجزیے کر رہے تھے اب وہ خاموش ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ $17 ارب سے ہم $13 پہ آ گئے ہیں. بالکل. تو اس لیے ہمیں اجتماعی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اجتماعی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا ارشاد عارف صاحب، عمران خان صاحب نے آج ایک اور بات کی، ظاہر ہے جو ہمیشہ پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، جنرل باجوہ پر تنقید. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بڑا ظلم کیا ہے. حالانکہ سر ہم نے دیکھا عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ سب بھولیں، اب آگے بڑھیں. پھر پرویز الہی صاحب متعدد بار ان کو منع کر چکے ہیں، ان کو کہہ چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سر، عمران خان صاحب بار بار جنرل باجوہ پر جو الزامات عائد کرتے ہیں، آپ اس سے وہ کیا گین کر لیں گے، اس سے وہ کیا حاصل کر لیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نئی قیادت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات میں کہیں نہ کہیں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، جو عمران خان کا معاملہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. عمران خان کو ذاتی طور پر باجوہ صاحب سے یہ گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے میری عزت نہیں کی، میرا پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا. انہیں گلہ یہ ہے کہ جو کام ملک کے مفاد کے لیے، قوم کے مفاد کے لیے میں کرنا چاہتا تھا، باجوہ صاحب نے اس میں رکاوٹ ڈالی، لیکن یہ اخلاقی جرت نہیں دکھائی کہ وہ رکاوٹ ڈالتے ہوئے اعتراف کرتے کہ میں اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہوں. مجھے وہ کہتے کچھ تھے
اور کرتے کچھ تھے. تو سر ادراک کرتے نا یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے، اب تو باجوہ صاحب بھی چلے گئے، عمران خان صاحب بھی گورنمنٹ سے نکلے، اس وقت جرت دکھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات میں رکاوٹ بن رہے ہیں، نہیں کرنی مجھے ایسی حکومت. اب کیا فائدہ ہے سر؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوتی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی، لیکن جن لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تھی اس میں وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، نیب کو مینیج کر رہے تھے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے آخری دن تک وہ یقین دہانی کرا رہے تھے کہ جناب والا یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے روس کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور آپ کا جو ہے وزرائے خارجہ کانفرنس اس کو ناکام کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مجھے ناکام کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ایک امریکہ میں فرم ہائر کی، لابنگ کی، وہ میرے خلاف لابنگ ہو رہی تھی، ان کی پروموشن کر رہی تھی، اور حسین حقانی اس کا ایک کردار تھا. لیکن اس میں شاہ صاحب ایک ایلیمنٹ ہے میرا خیال ہے، اس پہ عمران خان صاحب کے پاس شاید اس کا جواب نہیں ہے جو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. پہلے تو ایک لائٹر نوٹ پہ آپ نے یحییٰ خان کا ذکر کیا تو مجھے فوراً ان کا قصہ یاد آ گیا. معذرت کے ساتھ جو پولیٹیکل لائف میں جس کو کہتے ہیں پبلک لائف میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے. بڑا مشہور واقعہ، آپ رپورٹ بھی ہوا تھا اخبارات میں کہ وہ یحییٰ خان کے بارے میں جس طرح کہتے ہیں عیاشی کی زندگی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا، تو ایک فلم ایکٹریس اس وقت ترانہ نام کی خاتون، وہ گئی تو اس کو روک دیا گیا وہاں پہ. اس کے بعد پھر وہ اندر چلے گئے، واپس آ کے اس خاتون نے کہا کہ یہ پتہ چل گیا. انہوں نے کہا جی پتہ چل گیا کہ اب ترانہ سے آپ قومی ترانہ بن گئی ہیں. تو چلیں اب اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ جب ان کو ہٹایا گیا اس سے تھوڑا عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، جس میں ارشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی میں اور باجوہ بالکل وہ تھنک لائک، ہمارا نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پہ بالکل ایک طرح سوچتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ملک کو منجار سے نکالنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ، کہ جب ان کو وہاں سے نکالا اس کے بعد ہی ساری خرابی شروع ہو گئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں ان کا پرسنل غصہ بھی شامل ہو گیا ہے جانے کے بعد حکومت سے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ بات تو کہتے ہیں نا، یہی تو بات کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ آخری دن تک یہ، بلکہ پچھلی ہماری ملاقات میں انہوں نے کہا کہ یہ فواد چودھری ہے، میں اس کو بڑا ذہین سمجھتا ہوں اور بڑا یہ سمارٹ ہے، چالاک سمجھا جاتا ہے. یہ بھی آخری دن تک مجھے یقین دلا رہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جبکہ مجھے آئی بھی یہ رپورٹ 6 مہینے سے دے رہی تھی کہ باجوہ صاحب فلاں سے مل رہے ہیں، فلاں سے مل رہے ہیں، فلاں پلان ہے اپنے سسر کے ساتھ اور اپنے سمدھی کے ساتھ اور نواشی کے ساتھ اور شہباشی کے ساتھ. وہ ان کو گلا یہ ہے کہ پھر شاہ صاحب، پھر عمران خان صاحب پھر یہی ان کا بیان یہ بھی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے قریبی لوگ بھی جا کے ان سے ملتے ہیں. تو وہ نوز کے کون کن کو ملتا رہا پارٹی کے اندر رہتے ہوئے مانتے ہیں. میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں جو رائے دیتا رہا وہ اس پر مجھے کوئی پچھتاوا ہے. کہتے ہیں میرے سامنے جو کچھ تھا اس کے مطابق میں نے رائے دی. یہ تو مجھے بعد میں آخری دنوں میں جا کے پتہ چلا، آخری 6 ماہ میں، کہ جناب والا وہ جو حمزہ شہباز کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی اور عدالتیں کھل رہی تھی، اس کے پیچھے کون تھا، شہباز شریف صاحب سے رابطے میں کون تھا، فلاں سے رابطے میں تھا. تو ان کو جو ذاتی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر ایک شخص اقتدار سے محروم ہوا ہے تو اس کو غصہ ہوگا، لیکن اس کا جو جواز وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ فیئر گیم نہیں ہوئی، فیئر پلے نہیں ہوا. کہ آپ ایک فرم ہائر کرتے ہیں امریکہ میں، پاکستانی جو اخراجات پر پاکستان کے قومی خزانے سے اس کو پیسے دیے جاتے ہیں وزارت خارجہ کی طرف سے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس میں حسین حقانی شامل ہے جو وہاں پہلے پاکستان کی فوج کے خلاف لابنگ کرتا تھا، اب میرے خلاف کر رہا ہے، اور باجوہ صاحب کی وہاں گڈی چڑھا رہا ہے اور باجوہ صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جناب وہ آپ کے وفادار ہیں اور آپ کی پالیسیوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. رکاوٹ تو عمران خان. ایک میں بات کر کے ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ روس کا دورہ جو تھا وہ باقاعدہ ان کی مرضی سے، ان کی مشاورت سے ہوا، اور جب میں صبح جا رہا تھا، میری فلائٹ تھی اس وقت، پھر میں نے فون کیا کہ وہاں سے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، تو مجھے جانا چاہیے. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ بالکل جانا چاہیے. لیکن شاہ صاحب بعد میں پھر ریگریٹ بھی کیا نا، عمران خان صاحب کو بیان بھی یہ موجود ہے ریکارڈ پہ جس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے روس نہیں جانا چاہیے تھا ان دنوں میں. یہ خود بھی مانے مشاورت سے گئے حملے کی وجہ سے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جب ملاقات کے لیے میں نے جانا تھا، حملہ ہو گیا تھا، میں نے پھر فون کیا اور میں نے کہا
اب یہ اس کا جواب باجوہ صاحب دے سکتے ہیں. میں نے کہا کہ جی اب تو وہ حملہ ہو گیا ہے تو اب مجھے انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بقول عمران خان صاحب کے اور ہم سب مشاورت کریں, ہم آپ کو بالکل جانا چاہیے. کہتے ہیں میں واپس آتا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ تو ہماری مرضی کے بغیر کیا ہے, ہم تو اس کو روکتے رہے. اور وہ یہ گلا کرتا ہے باجوہ صاحب سے کہ باجوہ صاحب اگر رکاوٹ نہ بنتے تو میں بہت کچھ مزید ڈیلیور کر سکتا ہوں. ارشاد عارف صاحب, میرا سوال وہیں پہ کہ اب الزام آنے سے کیا فائدہ حاصل کر لیں گے عمران خان صاحب؟ یہ عمران خان صاحب کے حق میں جائیں گی چیزیں یا پھر نئی قیادت کے ساتھ بھی تعلقات میں کہیں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو اب جنرل باجوہ پر تنقید کرنا, وہ پرانی باتیں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا, اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہی ہوگا ان کو؟ دیکھیں, فائدہ نقصان سے ہٹ کے میرا خیال ہے جو کرنے والی بات ہے, آپ یہی بات میرا خیال ہے شاہ صاحب سے بھی ضرور پوچھیے گا, جو عام طور پہ ان کے ویل وشر ہیں نا, ان کی یہ وری ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی بغیر تیاری کے آئے تھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ 3-4 دفعہ فائنانس منسٹر بدلنے پڑے اور بہت سارے مسائل کا شکار رہے اور ٹیم بن نہیں پائی تھی, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگلی دفعہ ٹکٹ سوچ سمجھ کے دوں گا لوگوں کو. میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بجائے کہ باجوہ صاحب پہ تنقید کریں, آپ پہ, مجھ پہ, ان کو چاہیے کہ اب جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرم تو ان کو مل سکتی ہے, الیکشن جیت سکتے ہیں, لوگوں کا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں ذہن جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ٹیم نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, لوگ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ پھر اس سے بھی برا اثر ہوگا. پھر وہی اگر انرجی سیکٹر میں آپ 2-3 لوگ لگائیں گے جنہوں نے مال بنایا, چلے گیا, اس کا نقصان ہوا آپ کو, بہت دیر میں آپ کو پتہ چلا کہ اس معاملہ کدھر خراب ہوا. تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے آپ دیکھیں کس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے, کس کو نہیں رکھنا. اکنامک پولیٹیکل پالیسیز کو روڈ میپ بنا لیں اپنا, اور کوئی فریم ورک ہونا چاہیے کہ آئیں گے حکومت میں تو کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے شاہ صاحب آپ اس پہ بتائیے گا, آپ زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ فوکس ان کا یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن میں آپ جیتنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے, بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ جی جس طرح سب لوگ کہتے ہیں. آپ بڑی حیرت کی بات ہے, آج یہ بھی کہہ رہے تھے شہباز شریف صاحب کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنا برا حال تھا. دیکھیں بالکل عمران خان صاحب کو مشورہ دینے والے یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اب آپ اپنی ٹیم بنائیں اور وہ ایک بہتر ٹیم ہونی چاہیے. آپ ترجیحات اپنی طے کریں, آپ پالیسیز بنائیں جو ڈویبل ہوں اور امپلیمنٹ اس کو کر سکیں. لیکن ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں جو بھی شخص اقتدار سے محروم ہوتا ہے, خواہ وہ اپنی غلطیوں سے ہی کیوں محروم نہ ہو, وہ اس کے جو خوشامدی ارد گرد کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اس کو مظلوم ترین دنیا کا شخص وہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور اس کو باور کراتے ہیں کہ حضور آپ چونکہ بہت مقبول تھے, آپ کی پالیسیاں بہت کامیاب تھیں, آپ چونکہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آپ کی لیڈرشپ کا سکہ مان لیا گیا تھا, اس لیے آپ کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کبھی بیٹھ کے یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا اپنا احتساب کرنا, خود احتسابی, وہ اس پر آتا ہی نہیں ہے. وہ مظلومیت کا ایسا ایک پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا شروع کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو دنیا کا ظالم ترین شخص سمجھتا ہے اور کسی غلطی سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں آپ کو اگر وقت ہے تو میں 2 واقعات سناتا ہوں. ایک تو جب محترمہ بینظیر بھٹو 97 میں فارغ ہوئیں تو 2-3 دن تو خیر ایک سکتے کی کیفیت تھی, پھر ان کا ایک اجلاس ہوا. تو اجلاس میں محترمہ کے آنے سے پہلے جو کیبنٹ ممبر تھے ان کے سابقہ, وہ بیٹھے, ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جناب ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں, یہ غلطیاں ہوئیں. اتفاق رائے اس بات پہ تھا کہ محترمہ کو کہا جائے کہ جناب زرداری صاحب نے معاملات بہت خراب کیے ہیں, اگر دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو زرداری صاحب کو اقتدار سے دور رکھیے گا. اور 1-2 اور چیزیں بھی بتائی گئی ان کو, کرپشن کا معاملہ ہوا. تو جب یہ ساری ڈسکشن ہو گئی اور وقت ہو گیا تو ایک صاحب نے جو مرحوم ہو چکے ہیں, اس لیے میں نام نہیں لے رہا ان کا, مخدوم شہاب الدین سے کہا کہ مخدوم صاحب, اور ایک زندہ ہیں, 2 لوگ جو تھے نامور لوگ تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ ہمارے سب کے وکیل ہیں, آپ نے یہ بات محترمہ سے کہنی ہے ہم سب کی طرف سے.
अच्छा। तो मखदूम साहब ज़ाहिर है अक्लमंद आदमी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे आगे किया है, लेकिन मैं जो बात करूँगा मैं चाहता हूँ वो आपके सामने दोहरा दूँ ताकि फिर आपको एतराज़ ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि जनाब नाम लेके ये इन सब ने मुझे मशवरा दिया है और हमने मुशावरत की है, इन सब की ये राय है और मेरी भी राय यही है कि एक तो जरदारी साहब ने बड़ी तबाही मचाई, दूसरा करप्शन हुई है, तो आइंदा ये नहीं होना चाहिए। तो वो कहने लगे साहब एक बहुत बड़े नामवर आदमी हैं, कहने लगे मखदूम साहब सानू मरवान लगे। उन्होंने कहा जी फिर मरने के लिए मैं अकेला रह गया हूँ, आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। तो किसी ने जुर्रत नहीं की। जब मोहतरमा आई तो उनको कहा गया कि लिगारी ने ये कर दिया, लिगारी ने वो कर दिया, दगाबाज फलाना। एक तो ये वाक़या ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों के साथ होता क्या है। जब खान साहब इक़्तिदार से महरूम होने के बाद लाहौर पहली दफ़ा आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब थे, हबीब अकरम साहब, 3 लोग थे। तो सबसे पहला सवाल मैंने उनसे यही किया कि इतने दिन हो गए, 8-10 दिन उनको हुए थे, 10-12 दिन हुए थे इक़्तिदार से। मैंने कहा जी ये फरमाएं कि 8-10 दिनों में या जितने दिन हुए हैं आपने कोई एक मजलिस बर्पा की है, एक कोई मीटिंग की है जिसमें मिल बैठ के आपने ये सोचा हो कि दौरान इक़्तिदार हमसे क्या गलतियां हुई? तो खान साहब ने कहा कि अभी तक तो हमें वक्त नहीं मिला, तो और चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो ये जब तक इमरान खान हो या कोई और हो, जब तक इक़्तिदार से महरूम होने के बाद वो ये बात नहीं मानेंगे कि इमरान खान तो फिर भी गनीमत है कि कह देता है कि मैंने ठीक है इरशाद आरिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे हुक्मरान से सबक नहीं सीखेंगे, जब तक मामलात ऐसे ही उलझे रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।